अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात क्या है अपने मेज़बान अल्ताफ सुमरो के साथ। पाकिस्तान में बहुत सारे शोबों ने जहां तरक्की नहीं की, तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं। कुछ ऐसे भी शोबा जात हैं, कुछ ऐसे भी मामलात हैं जिनमें हमने बहुत तरक्की की है, जैसे नशे का कारोबार और इसका फैलाव। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान सेहत, सहूलत और एजुकेशन के मामलात में बेशक तनज़्ज़ुली का शिकार होता जा रहा है, लेकिन नशे के कारोबार और फैलाव में पाकिस्तान मुसलसल तरक्की करता हुआ दूसरे नंबर पर पहुंच रहा है। और इससे भी ख़तरनाक बात यह है कि ये नशे, ये जहर हमारी नौजवान नस्ल की रगों में सरायत कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम इसी मौजू के ऊपर है, तालीमी इदारों के अंदर मनशियात के इस्तेमाल की बढ़ती हुई सूरत हाल। क्या ये फैशन है, जुर्म है या फिर दबाव है? हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है इनामुर रहमान साहब ने। आप एक तलबा तंजीम को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अलावा जामे पंजाब के तालिब इल्म हैं। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है लाइन पर डॉक्टर ज़किया बानो ने। आप एक उस्ताद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। इन दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं बात शुरू करना चाहता हूँ डॉक्टर ज़किया बानो से। डॉक्टर ज़किया बानो साहिबा, आपको स्टूडियोज़ में वेलकम करते हैं, खुश आमदीद। थैंक यू जी। एक सवाल बाहैसियत उस्ताद और बाहैसियत माहिर नफ्सियात, मनशियात की तरफ तलबा की रग़बत क्यों कर है? आखिर वो क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से तलबा मनशियात का शिकार हो रहे हैं और इस तरफ राग़िब हो रहे हैं? वेरी बर्निंग इशू। आपने एक बहुत अच्छे इशू को उठाया है। इस लेवल पे इस पे बात करने की भी ज़रूरत है। मैं दोनों तरफ से इस चीज़ को देखती हूँ, एज अ टीचर और एज अ साइकोलॉजिस्ट। बात इतनी सिंपल नहीं है जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है। आप यकीन करें, जितने बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है हमारी सोसाइटी में फॉर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अदारों में, उतनी अवेयरनेस नहीं है। हम हमेशा से ना चीज़ें कहते हैं कि ठीक है सब, और दूसरा हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। हमें अपने बच्चों पे ट्रस्ट है, हमें चीज़ों पे ट्रस्ट है। आप यकीन करें कि मेरे लिए समटाइम ये शॉकिंग होता है और चैलेंजिंग तो है ही, कि स्पेशली अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये फैशन है, जुर्म है या स्ट्रेस है। ये तीनों चीज़ें हैं। देखिए, जितने भी अच्छे स्कूल हैं उसमें अब एक और, पहले बच्चा स्मोकिंग करता था तो नजर आ जाता था, कहीं ना कहीं से हमें खबर मिल जाती थी, लेकिन अब वो वेप लेता है और उसे वो मिलती है कहाँ से? हम ये तो समझते हैं कि जो हमारा अदारा है उसके अंदर हमने चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन उसमें हमने वेप को कंट्रोल नहीं किया हुआ। और हम उसके जो बाहर एक एरिया है जहाँ पे ये बिजनेस चल रहा है, हम उसे टोटली इग्नोर कर देते हैं। मतलब हम समझते हैं कि वेब जो है वो कोई नशा नहीं है, बस आम सी बात है, अगर किसी बच्चे ने खरीद लिया है तो उसको एंजॉय करने देना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एज अ साइकोलॉजिस्ट जब मैं जहाँ प्रैक्टिस कर रही होती हूँ, मदर आती हैं या इवन लड़कियों के लिए ना, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, वो कहेंगे डॉक्टर साहब ये तो स्ट्रेस में है, और देखिए इसने 30 टाइम आपके पास आते हुए भी वेप लिए। यानी वो इसे नशा नहीं समझते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि वो जस्ट स्मोकिंग कर रहा है या उसमें ड्रग्स भी शामिल हैं, या वो ड्रग्स वाली कोई चीज ले रहा है क्योंकि उसके पास पैसे हैं बच्चे के पास, और आप उस पर नजर नहीं रख रहे। और सॉरी टू से पेरेंट्स रख भी नहीं सकते क्योंकि इतने ज्यादा मेथड्स आ गए हैं, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट वे में चीजों को डील किया जाता है। और टीचर, देखिए हम बच्चे के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। हम कहते हैं हम बच्चे का फ्यूचर बना रहे हैं। हम एज अ पेरेंट्स और टीचर बच्चे की जिंदगी तो पहले बचाएं। मैं भी नहीं समझती थी कि चीजें इस लेवल तक हैं। आप यकीन करें, देखिए ये एक बिजनेस है, हमें मान लेना चाहिए ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो उसे सेल करने के लिए ज़ाहिर कस्टमर्स की जरूरत होती है। ये एक बहुत किस्म का क्रिमिनल एक्ट है, एक बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन बिजनेस है। अब जो बिजनेसमैन है वो किसको ढूंढेगा? उसे अपना कस्टमर चाहिए। अब वो करते, ये मैं आपको रियल स्टोरी बता रही हूँ, वो एक दो बच्चों को, स्टूडेंट्स को ट्रैप करते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप में ना, इससे मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं नशे के साथ, वो कहते हैं ये तो फन है, इससे कुछ नहीं होता,
ہم تو بہت ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، تو اس سے ڈاکٹر صاحب اس سے نہیں ہوتا ہے نشہ، انہیں تب پتہ چلتا ہے جب وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو سٹریس ریلیز کرنے کے لیے نا گھر وہ اپنی کلاس سے باہر کلاس چھوڑ دیتے تھے، گاڑی میں بیٹھ کے ہم چرس کے سگریٹ پیتے تھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور وہی جو ان کا ایک ڈیلر ہوتا ہے، ڈیلر کا جو ایک جس نے چیزوں کو آگے پرموٹ کرنا ہے، وہ ان بچوں کو بتاتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ہفتے میں 15 ڈیز میں ڈرگز اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچہ پھنس جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ یقین کریں جتنے بڑے اچھے انگلش میڈیم اسکول ہیں وہ اس ایمرجنسی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں بہت ساری بچیاں ایک بچی کو مل کر مار رہی تھیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکیاں سموکنگ کرتی تھیں، اور اس لڑکی نے ان کی شکایت لگائی تھی ایڈمن کو، جس کے نتیجے میں وہ وائلیٹ ہو گئیں اور انہوں نے اس لڑکی کو پکڑ کے مارا تھا۔ شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو۔ دیکھیے میں تو ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہی ہوں نا، جو ادارے اپنے اسٹوڈنٹ پہ نظر رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ظاہر ATC کی پالیسی ہے کہ ڈرگ فری ہونا چاہیے کیمپس کو، وہ ہے۔ جب سموکنگ تھی، جو الکوہل ہے، باقی ڈرگز ہیں، اس سے وہ فری ہے، وہ ویب فری نہیں ہے۔ اسے پیرنٹس بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اسے ٹیچرز بھی ڈرگز کو اسے نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ نشہ ہے، اور اسی کے تھرو بہت زیادہ بہت خطرناک چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ انعام الرحمان صاحب ہیں، آپ جامعہ پنجاب کے طالب علم ہیں اور ایک طلبہ تنظیم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان سے یہی سوال کہ آپ اس وقت موجود ہیں ایک بہت بڑے، ایک ویلیویبل، بڑے باعث تعلیمی ادارے کے اندر موجود ہیں، اور آپ حقائق کو اپنی نظر سے روزمرہ دیکھتے ہیں، تو آپ سے میں یہی سوال کرتا ہوں کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو طلبہ کو نشے کی جانب راغب کر رہے ہیں؟ بالکل، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، ہم آج جس پورشن آف پاکستان کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ کوئی 20 ملین نہیں ہے، وہ کوئی 30 ملین بھی نہیں ہے، وہ کوئی 100 ملین بھی نہیں ہے۔ ہم آج جس پورشن کو ٹچ کر رہے ہیں وہ 245 ملین کا پورشن ہے، یعنی 2/3 میجورٹی آف پاکستان ہے جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کا جو مین مسئلہ ہے اس کو کبھی بھی ایڈریس نہیں کیا گیا، بلکہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے تاکہ یہ مسئلہ عام اور مقتدر حلقوں تک پہنچ سکے۔ دیکھیے، یہ کہنا کہ کون کون سے عوامل ہیں، اس میں تو بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں۔ اگر میں سب سے پہلے بات کروں تو یہ اس کی ایکسیسیبلٹی کی ہے، اصل مین چیز اس کی ایکسیسیبلٹی ہے۔ دیکھیے، جب آپ فرسٹ کنزیومر سے اینڈ کنزیومر تک اس چیز کو بریک نہیں لگائیں گے، دیکھیے کوئی چیز تو ہے نا کہ جو فرسٹ کنزیومر سے چلتی چلتی اینڈ کنزیومر جس کو اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہے، اس کے درمیان جتنے بھی عوامل ہیں، جتنے بھی لوگ انوالو ہیں، ان کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا، ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے۔ دوسری چیز اس معاملے میں یہ کیوں ہوتا ہے، اس کا کمپنی فیکٹر ہے۔ دیکھیں، بعض یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایز اے فیشن ہوتی ہیں۔ آپ اگر کسی اچھی یونیورسٹی میں اگر کوئی بیکورڈ اسٹوڈنٹ پڑھنے جاتا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے تو ہر طرف نشے کا بازار گرم ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو اس سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سوسائٹی سے اگر میں نے یہ نشہ نہ کیا، اگر میں یہ ڈرگس ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہوا تو مجھے ان ساری چیزوں سے علیحدہ کر دیا جائے گا، میں سوسائٹی میں آئسولیٹ ہو جاؤں گا۔ تو اس آئسولیشن کے ڈر سے بھی بعض جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس ڈرگ ایڈکشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس میں جو تیسری چیز اور سب سے اہم چیز ہے جس کی طرف نہ گورنمنٹ کی توجہ ہے، نہ جو ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اس کو توجہ دے رہے ہیں، وہ لیک آف فزیکل اینڈ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہے، انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز ہیں۔ دیکھیں، جب آپ نوجوانوں کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں دیں گے، فزیکل ایکٹیویٹی نہیں دیں گے، دیکھیں سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی پڑھائی تو جاتی ہے لیکن کروائی نہیں جاتی۔ یہاں پہ کوئی ایسے گیمز نہیں ہوتی، یہاں پر کوئی ایسے جو ہے وہ ٹورنامنٹ منعقد نہیں کیا جاتے کہ جو ہے اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو رکھے۔ دیکھیے، یہ جو نوجوانی کا دور ہے، یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے 18 سے 25 تک، یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس کے اندر خیالات، جذبات اور ہر قسم کے جو ہے وہ ایک طوفان ہوتا ہے، ایک سمندر ہوتا ہے، اور اگر اس سمندر کو درست سمت میں نہ لگایا جائے تو اس کی ڈائریکشن بڑی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو آج 53
3.5% یوتھ کی ہو چکی ہے ANF کی رپورٹ کے مطابق. انعام الرحمان صاحب، HEC کے پاس ایک بڑا بجٹ ہوتا ہے کھیلوں کے حوالے سے اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. آپ نے ابھی کہا کہ یونیورسٹیز کے اندر فزیکل ایکٹیویٹیز کا اہتمام نہیں کیا جاتا. میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا واضح کریں، کیونکہ HEC نے پچھلے دنوں اس پہ ایک رپورٹ بھی جاری کی تھی اور ان کا ایک اچھا خاصا اس پہ بجٹ بھی لگتا ہے، تو اس کو ذرا مزید واضح کیجیے گا. بالکل ایسے ہی ہے، جس طرح میں نے پہلی بات کیا، میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر سپورٹس کو پڑھایا تو جاتا ہے مگر کھلایا نہیں جاتا. کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں ہیں کہ جس کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹ کو انوالو کیا جائے، وہ فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہو. میں جس یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں اس یونیورسٹی کے اندر بھی کوئی خاص اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی نہیں ہے کہ لوگ اور بچے اسٹوڈنٹ اپنی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں، اور یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے اور اس طرح کی جو ساری چیزیں ہیں جو ان کو ایک گمراہی اور اس طرح کی چیزوں کی طرف لے کے جا سکتی ہیں، ان سے بچ سکیں. تو HEC کو چاہیے. اب اسی طرح ایک HEC کی اینٹی ڈرگ پالیسی ہے. ابھی تک میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اور میرا سوال یہ ہے بطور طالب علم کہ اینٹی ڈرگ کمیٹی بھی موجود ہے کہ جس کا پورا ڈرافٹ تیار ہے کہ جس کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم ڈرگ سے اسٹوڈنٹ کو بچانے کے لیے ہم کوئی حفاظتی اقدامات اٹھائیں گے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو آپ کو ان اقدامات کو شروع کرنے سے روک رہے ہیں؟ انعام الرحمان صاحب، اس ڈرافٹ میں کون کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے سٹیک ہولڈر شامل ہیں. اس کے اندر HEC سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اس کے بعد یونیورسٹیز ہیں، اس کے بعد جو انتظامیہ ہے، شہر کی انتظامیہ ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن ہے. تو یہ سارے مل کے اگر ایک کولیکٹیو ایفرٹ کریں تو میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ نوجوانوں کو ہم اس نشہ ور چیزوں سے بچا نہیں سکتے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارات دے دیے گئے تھے، تو اس کے بعد تو HEC میرا خیال اتنا افیکٹو نہیں رہا. چلیں ہم دوبارہ جاتے ہیں ڈاکٹر ذکیہ بانو صاحبہ کے پاس، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں، نشہ ان کی دماغی اور جسمانی صحت پر کس طرح کے اثرات ڈالتا ہے اور وہ سوسائٹی میں کس طرح کا کردار ابھر کے آتا ہے؟ دیکھیں، نشہ اب یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، نشہ ڈیمیج کرتا ہے آپ کو، مینٹلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی ڈیمیج کرتا ہے. لیکن آج کل تو اس کو کول بننے کے لیے بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، ایون کہ سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک کے اوپر بھی، فیس بک کے اوپر لا تعداد گروپس بنے ہوئے ہیں جس میں اس کی پروموشن کی جاتی ہے پارٹی پلز کے نام سے اور پارٹی گروپس کے نام سے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے فوکس کو بڑھاتا ہے، بلکہ اسٹڈی بہتر کرنے کے لیے، راتوں کو جاگنے کے لیے بڑا مفید ہے. تو ان اسٹوڈنٹس کو کیا کہیں گی جو اس سے فیسنیٹ ہو کے آتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک پوری چین ہے. آپ نا ایک گلیمرس بنا کے پیش کرتے ہیں ایک چیز کو جو جس سے اتنا زیادہ نفع کما رہے ہیں جو لوگ، وہ اسے اسی طرح سے دیکھیے ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے. ینگ ایج ایسی ہوتی ہے جس میں آپ ایموشنلی اتنے سٹیبل نہیں ہوتے، ایموشنل ہوتے ہیں، اس میں آپ ان چیزوں سے انسپائر ہوتے ہیں. میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگر آپ کو کوئی نشہ نہ بھی بتاتا فرض کریں تو آپ کو کیا، انہوں نے کہا میں تب بھی اس کو ڈھونڈتا کیونکہ فلاں سنگر یہی نشہ کرتا ہے اور میں اس سے انسپائر ہوں، تو میں تب بھی یہ ڈھونڈتا. تو دیکھیں پارٹی میں وہی بیٹھ کے کہ اس سے نا ایکسائٹمنٹ آئے گی، تو وہ ایج ایسی ہے کہ وہ دیکھیں اسے اتنا خوبصورت بنا کے یہ ڈرگ ڈیلر جن کا یہ بزنس ہے دکھاتے ہیں. اس طرح ان کی جو مین پاپولیشن ہے جن کو انہیں انسپائر کرنا ہے، جو مین ان کے بزنس کا ٹارگٹ ہے، وہ تو یہی جنریشن ہے، اسٹوڈنٹس ہیں. اسٹوڈنٹ گھر سے بھی دور ہوتے ہیں اور انفارچونیٹلی زیادہ تر اسٹوڈنٹس یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں رہتے ہیں، پیرنٹس کا بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی تو یہ میں اب فیل کر رہی ہوں، اور میں نے پچھلے دنوں ایسے بہت سارے کیسز ڈیل کیے ہیں، اور میرے لیے یہ بہت شاکنگ تھا کہ مجھے اسٹوڈنٹس نے کہا جب وہ بالکل اسپائل ہو گئے، باہر گئے، ایڈمیشن ختم ہو گیا، فیل ہو گئے، تب پیرنٹس کو پتا چلا کہ سم تھنگ رانگ. جب وہ بیمار ہو گئے بہت زیادہ ڈرگ لینے سے، ان کی سائیکوٹک سمپٹم سٹارٹ ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف باہر جا کے تو یہ نہیں کیا، ہم پاکستان میں بھی تو ایسا ہی کر رہے تھے، ہم ساری رات جاگتے تھے اور ڈرگز لیتے تھے اور سارا دن سوتے تھے. اگر گھر سے چلے جاتے تھے تو دوستوں کی کمپنی میں گاڑی میں بیٹھ کے ڈرگز کرتے تھے اور سوتے تھے، اور یہ پوری کلاس تھی، ایک دو اسٹوڈنٹ نہیں تھا.
اب یہ دیکھیں کہ پیرنٹس کو وہ بہت کیئرنگ پیرنٹس، ایجوکیٹڈ پیرنٹس، بہت زیادہ بچے بھی نہیں ہیں، بہت اچھے اداروں میں آپ پڑھا رہے ہیں، انہیں پتہ کیوں نہیں چلا؟ دیکھیں جو کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے جس ٹائم کسی بلڈنگ کی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے کلاس کی بات کی، وہ تو خیر آپ نے ایک جماعت کی بات کی، میں کلاسیفیکیشن کی بات کرتا ہوں کہ جن کی فائنینشلی کلاسیفیکیشن کی جائے اگر سوسائٹی کی، تو کون سا طبقہ اس وقت زیادہ شکار ہے اس لعنت کا؟ جس کو ہم کہتے ہیں فائنانشلی اسٹرانگ اپر کلاس ہے. اپر کلاس، جن کے پاس منی بھی ہے اور جن کے پاس اسپیس بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی پیرنٹس انہیں اسپیس بھی دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہمارے بچوں کی پرائیویسی ہے اور ہم نے اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا. دیکھیں ان کے پاس سپر ایلیٹ کلاس کے پاس آزادی بھی ہے، اختیار بھی ہے اور قوت خرید بھی ہے، اور وہ چین بھی ایک بنا رہے ہیں، اور وہ اس کے پاس اس کلاس کو بھی انوالو کرتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی، دوستی کر لیتے ہیں اور پھر ان کو بھی اسپائل کرتے ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ اس میں پیرنٹس کی ذمہ داری، اور یہ بہت سائن ہے، ہم ہر وقت نیٹ پہ پیرنٹس ہر وقت میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. بچہ ڈرگس لے رہا ہے تو اس کے بڑے کامن سائنز ہیں. اگر وہ یہ میں سمجھتی ہوں، ہم سائنس پہ بات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ، اس پہ باقاعدہ ایک پورا سوال ہے میرے پاس اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ریڈ فلیگز اور وارننگ سائنس پہ مکمل ایک بات کی جائے. اس سے پہلے انعام الرحمان صاحب آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر اور کئی ایک یونیورسٹی کے اندر کریک ڈاؤن کے دوران طلبہ تنظیموں کے نمائندوں سے منشیات پکڑی گئی، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا طلبہ تنظیمیں اس میں انوالو ہوتی ہیں باقاعدہ اس کی ڈسٹریبیوشن کے اندر؟ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو اینڈ کنزیومر ہے اور جو فرسٹ کنزیومر ہے، اس کے درمیان جتنے بھی چینلز ہیں یہ مختلف عوامل اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، مختلف لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، مختلف ایجنٹس اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اب وہ ایجنٹ ایک طالب علم بھی ہو سکتا ہے، وہ ایجنٹ کسی جو ہے کونسل کا کوئی ممبر بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے اسی چیز کو اوور کم کرنے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جو یونیورسٹیز کے اندر، جس طرح میں پنجاب یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہم پنجاب یونیورسٹی کے اندر ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے ایک اویئرنیس کمپین چلاتے ہیں. اور ابھی آنے والے دنوں میں ہماری ایک کمپین دوبارہ چلنے والی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو اس کے نقصانات اور اس سے بچنے کے طریقہ کار کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے اگر یونیورسٹیز کے اندر، کیا آپ کا یونیورسٹی کی انتظامیہ کے ساتھ کوئی لائزون بنتا ہے؟ اس حوالے سے کبھی کوشش کی گئی؟ بالکل ایسی ہے. اسلامی جمعیت طلبہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تینوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہمیشہ آن بورڈ رکھیں، جس کے اندر ایک اسلامی جمعیت طلبہ خود ہے، دوسرے نمبر پہ ایک انتظامیہ ہے، یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو شہر کی انتظامیہ ہوتی ہے جس کے اندر پولیس آ جاتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پچھلے 3 سے 4 ماہ کے اندر ہمارے اسی مسلم ٹاؤن تھانہ کے اندر 3 سے 4 اپلیکیشنیں دی ہیں ڈرگ کے حوالے سے کہ اگر ہم کسی ایز اے آرگنائزیشن یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا اچھا انعام الرحمان صاحب، آپ کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی انتظامیہ کیا اس حوالے سے الرٹ نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ ہمارا مستقبل اس کی رگوں میں یہ نشہ اتر رہا ہے، یہ زہر اتر رہا ہے اور اتنی خراب صورتحال ہے؟ میں آپ کے علم کے لیے ایک رپورٹ شیئر کرتا چلوں، بلکہ ایک انٹرویو کا ایک پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ سندھ کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کا اپنا بیان ہے جو ابھی بھی کیمرے کے اندر ریکارڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ 180+ کیسز ہم نے ایسے پکڑے کہ جس کے اندر یونیورسٹی کی آفیشیل انتظامیہ یعنی اس کے اساتذہ لوگ اس ڈرگ ایڈکشن میں لگانے میں لوگوں کے وہ اس میں شامل تھے. تو پھر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر یونیورسٹی کی انتظامیہ یعنی لیکن سندھ اسمبلی نے اس پہ ایک اس کو لیجسلیٹ کر کے تو اس کے خلاف ایکشن لیا تھا. بالکل ایسے اس کو اگر اس طرح کا ایکشن لیا جائے، اگر ریگولیٹری میئرز قائم کیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کو پنپنے کی اجازت ہی نہیں دی جا سکتی. تو اگر سندھ ایڈمنسٹریشن نے کیا، ہم اس کی جو ہے وہ اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن اگر یہ چھوٹے لیول پہ کرنے والا کام نہیں ہے. اگر اس کو بڑے لیول پہ پھیلایا جائے گا تب ہی ہم اپنی جو یوتھ ہے جو 2/3 پاکستان کا ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں 2/3 پاکستان کا ہے،
اس کو جو ہے وہ نشے سے بچایا جا سکتا ہے۔ چلیں ابھی ہم ڈاکٹر ذکیہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں جس پہ آپ پہلے بات کرنا چاہ رہی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو مزید واضح کیا جائے، کون سے ایسے ریڈ فلیگز ہیں، کون سے ایسے وارننگ سائنز ہیں جو پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو دیکھنے چاہیے کہ اگر کوئی طالب علم یا پھر طالبات نشے پہ لگ رہی ہیں تو ان کے اندر کون سے ایسے وارننگ سائنز ہیں جن سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ یہ ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے، اور میں اس سے پہلے میں خود سبسٹنس یوز کمیٹی کی ممبر رہی ہوں، اور اس میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے تھے۔ میں جسٹ 2 منٹ اس پہ بات کروں گی، پھر آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں۔ دیکھیں 3 پلیسز ہوتے ہیں، ایک ہاسٹل، ایک کینٹین، اور اس کے علاوہ نا آپ کی جو ایک سیکورٹی سسٹم ہے، اس کو اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، آپ اس پہ بہت اسٹرکٹ کنٹرول ہو، اور تو آپ ان بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا دیکھیں، ایک بچہ جب آئسولیٹ، مجھے پتا ہے میرا یہ اچھا میم، ابھی ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی انعام الرحمان صاحب کی طرف سے، اور ہم نے دیکھا بھی میڈیا پہ، مین سٹریم میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں کہ ٹیچرز، پروفیسرز خود انوالو نکلے ڈسٹریبیوشن کے اندر بھی اور طلبہ کے ساتھ وہ چین بنانے میں بھی، جس میں منشیات کو پھیلایا جاتا تھا اور ان کو لگایا جاتا تھا۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ آپ چونکہ دیکھیں یہ کرائم ہے، یہ کرمنل ایکٹ ہے، وہ میں کروں، وہ ٹیچر کرے، وہ اسٹوڈنٹ کرے، یا کوئی بھی یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن میں سے کرے، یہ کرمنل ایکٹ ہے بہت بڑا، جس کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انڈیویجول ایکٹ ہو سکتا ہے، یونیورسٹی پالیسیز اور HEC کی پالیسیز اسے کسی صورت بھی اس کو یہ نہ افورڈ کر سکتی ہیں، نہ الاؤ کرتی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں مینیپولیٹ بھی تو کر دیا جاتا ہے، بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب فیک تھا۔ دیکھیں میں بھی یونیورسٹی اپنی ساکھ بچانے کے لیے کہیں ایسا کرتے ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے کسی ایکٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ ہم لوگ، میں جب کمیٹی کی ممبر تھی، ہم ہاسٹل میں ان چیزوں پہ نظر رکھتے تھے کہ ایک بچے کا بیہیویئر، وہ لیٹ نائٹ ساری رات جاگتے ہیں، لیٹ سو کے اٹھیں گے، آئسولیٹ ہو جائیں گے، چیزوں کو دوسروں کے ساتھ زیادہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، اور ان کا بیہیویئر پہلے سے بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے۔ پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے، اریٹیٹ ہوں گے، لیتھارجک نظر آئیں گے، پیرنٹس کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سم تھنگ رانگ، پہلے جیسا یہ نہیں ہے، لیکن وہ اسے اگنور کرتے ہیں کہ اسٹریس ہے، پریشر ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ، ہم نا گیپ، بچہ اس ایج کا جو یوتھ اپنے پیرنٹس سے تھوڑا گیپ، اس کی ایکٹیویٹیز یا ایج ڈیمانڈ، وہ پیرنٹس سے بہت زیادہ فرینڈلی نہیں رہتا، تو پیرنٹس بھی بہت زیادہ اس سے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھیں اگر آپ اپنے بچوں کے قریب رہیں گے اور آپ ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں، ان کے جو فرینڈ سرکل ہے، جو ان کا گروپ ہے، کن کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ جسٹ اسٹوڈنٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اسلامیہ یونیورسٹی کا معاملہ ابھرا پورے میڈیا پر، وہ ایک دم سے لائم لائٹ میں آ گیا اور اس پہ بہت زیادہ چیمیں گوئیاں ہوئیں، اور اس پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے الرٹ ہو گئے کہ یونیورسٹیوں میں یہ کیا چل رہا ہے، خاص طور پر فیمیل سٹوڈنٹس کے ساتھ، اور اس میں یونیورسٹی کے ٹیچرز انوالو پائے گئے، ایک MNA انوالو پایا گیا، اور وہاں سیکیورٹی آفیسر کو معطل کر دیا گیا، اور لیکن اس کے بعد وہ معاملہ ایک دم سے جیسے دب گیا اور اس پہ دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ دیکھیں یہ یونیورسٹیز، VC صاحب کو بھی اسی معاملے کے اگینسٹ ہٹا دیا گیا تھا۔ دیکھیں یونیورسٹیز ہمارے کنٹری سے باہر نہیں ہیں، یونیورسٹی رولز بہت سخت ہوتے ہیں، HEC رولز بھی بالکل کلیئر ہے، اور ہراسمنٹ پالیسی تو بہت سخت ہے۔ دیکھیں اگر اس میں ہو سکتا ہے کہیں اگنورنس ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اب اس میں لیکن اس کے یونیورسٹی رول۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ٹو بی آنیسٹ، جیسے سارے لوگوں کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں یا ان کی آپس میں ایک سمجھ لیں کہ چین ہوتا ہے یا کلبز ہوتے ہیں، تو جو ٹیچرز کی ایسوسیشن ہے یہ کہیں نہ کہیں اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش تو نہیں کرتی؟ دیکھیں میں نے، یہ اتنے بڑے کرائم ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، تو اس میں بچانے کی گنجائش نکلتی تو نہیں ہے۔ میں نے تو بچتے نہیں دیکھے، میرے ایکسپیرینس میں ایسا نہیں آیا
کیونکہ میں ان اداروں میں کام کرتی رہی ہوں جہاں رولز تھوڑے سے سخت تھے اور وہاں اس طرح کی رعایتیں نہیں ملتی تھی. ہم بیسک کنٹرول رکھتے ہی شروع سے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہونے ہی نہ پائے, اور اگر نوٹس میں آ گئی ہے تو اسے فوراً ہی اس کے اگینسٹ ہم نے ایکشن لینا. اسٹوڈنٹ ہے یا انہیں, اور آپ پیرنٹس کو انوالو نہیں کرتے, ٹیچر کو انوالو نہیں کرتے, آپ اسٹوڈنٹ سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں, تو تب چیزیں خراب ہوتی ہیں. جب آپ اگنور کرتے ہیں, جب بھی کوئی بھی کرمنل ایکٹ ہے اسے اگنور کیا جائے گا یا آپ اسے اسپیس دیتے رہیں گے تو وہاں وہ کوئی بھی جگہ, وہ گھر ہو, وہ کوئی ادارہ ہو یا وہ سوسائٹی ہو, کوئی علاقہ ہو, جہاں آپ اگنور کریں گے اور اسپیس دیں گے وہاں چیزیں آگے جائیں گی اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی. بے شک اگر ایک کیل کو وقت پر نہیں لگائیں گے تو پورا نظام ادھڑ جائے گا. ابھی ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.